सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज प्रोग्राम में मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर साबिर शाकिर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं और बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। मेरे साथ प्रोग्राम भी ये करते रहे हैं ARY में, तो आज इनको ज़हमत दी है और अहाता करेंगे सारी सूरत हाल का, इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ये भी कई दहाइयों से कैपिटल में मौजूद हैं और सारी जो सूरत हाल है उसको देख भी रहे हैं, कवरेज भी कर रहे हैं। क्या फ़र्क महसूस हो रहा है, किस तरफ हालात जा रहे हैं, माजी से ये जो हुकूमत है माजी की हुकूमतों से कितनी मुख्तलिफ है, क्या इसमें फ़र्क है, ये सारी चीज़ें उनसे आज डिस्कस करेंगे। साबिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद एक दूसरे के साथ बैठे हैं। आपने मुझे कहा कई दिहाइयों से, कम दो दिहाइयों से, तो आप 2 दिहाइयाँ ना, 2 तो दिहाइयाँ जब हम दो मेरा ये कहने का मकसद नहीं था कि आप बहुत पुरानी चीज़ है। 2 दिहाइयों में और कई दिहाइयों में बहुत फ़र्क होता है। एक से ज़्यादा जब हो जाए ना तो टेक्निकली आप उसे कई दिहाइयाँ या कई चीज़ें वो कह सकते हैं। कई लोग थे। चलो तुसी बजे तो नहीं, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं तो आपकी जो राय है वो प्रिवेल करेगी। बहरहाल खासा तजुर्बा तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सारी बूटियां, अब जो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, ये आपके सामने बूटियां लगी सारी, बड़े बड़े जय्यद, कॉलम निगार, साफ़ी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, माजी की जो हुकूमतें थीं, जो अंदाज़ था गवर्नेंस का, ख़ास तौर पर जो वजारत इत्तलात और नशरियात से हमें वास्ता पड़ता था, उसमें क्या फ़र्क आपने देखा? अच्छा, एक तो हम जब हम इकट्ठे थे, जब ये PTI की गवर्नमेंट आई तो हम शायद इकट्ठे थे और उस वक्त भी हम ये बातें करते थे कि ये 0 मीटर गवर्नमेंट है, इनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़ीरो है गवर्नेंस का। और जिनको एक्सपीरियंस था वो जब वफाकी हुकूमत बनी वो ज़रा पीछे चले गए। परवेज़ खटक साहब वो ज़रा समझदार और समझते थे सारी चीज़ों को, तो उनको मौका नहीं मिला, वो कदरे पीछे चले गए। और ड्राइविंग सीट पे या जो मेन स्ट्रीम थी PTI की, उसमें PTI के फेस कम थे और दूसरे फेस ज़्यादा थे, तो इसलिए वो मिक्सर एक चलता रहा। वो अभी भी टसल चल रही है। एक पुराने असल जो ख़ास ब्रीड है PTI की वो, और दूसरी जो बाहर से लोग आए हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज से भी आए हैं, पीपल्स पार्टी से भी आए हैं, काफ लीग से भी आए हैं और जमात इस्लामी से आए हैं, तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जो आए हैं, तो वो एक टसल ऑलरेडी चल रही है। वो उसकी वजह से जो अभी तक कहना चाहिए ना कि घाघ किस्म की पॉलिटिक्स ये भी नहीं कर सके 2 साल गुजरने के बाद भी, क्योंकि ये अभी तक अपना नैरेटिव सही तौर पर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये शिकायत है ना जी अपनी टीम से, जो उसकी मीडिया स्ट्रेटजी बनाती है, वजारत इत्तलात और नशरियात है कोई भी, कि हमारा जो नैरेटिव है वो और जो कुछ हम काम कर रहे हैं अच्छे, वो अच्छे तरीके से मार्केट नहीं हो रहे। ये उनका, आप भी मिलते रहते हैं, मेरी भी कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती है, तो उनको ये शिकवा है। और इसीलिए आपने देखा कि सबसे ज़्यादा वो तब्दीलियाँ भी अपनी इसी मीडिया टीम में करते हैं। फवाद चौधरी साहब आए, वो गए, फिरदौस आशक अवान साहब आई, वो गई, फिर इसी तरीके से जो उनके यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब आए, दुरानी साहब गए, ताहिर खान साहब आए, दुरानी साहब, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जाते जाए। अब अल्टीमेटली मैं तो कहूँगा कि सीजन्ड जो टीम है वो इस वक्त मौजूद है। उसमें एक तो सेनेटर शिबली फराज साहब हैं, वो मेरा ख़्याल है कि कम से कम कंपेयर करें अगर आप उनको फिरदौस आशिक अवान साहब ऐसे या जो गैर मुंतखब दूसरे लोग रहे हैं उनसे कंपेयर करते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। दूसरी जानब तजर्बा ही तजर्बा है हमारे आसम सलीम बाजवा साहब का,
وہ ایک بہت بڑا ISPR کو جدید بنیادوں پر انہوں نے کھڑا کیا، جدید خطوط پہ ان ISPR کو پھیلایا انہوں نے بلکہ. اور ہمیں جو پہلے تو ایک ہوتا تھا ISPR کا مطلب ہوتا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کی ایک خبر دے دی، لیکن اس زمانے میں انہوں نے جو کام کیے، اب تو پورے کا پورا وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے. اور صرف اس میں یہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹرینڈ کیسے بنانا ہے، میڈیا اپنا موویز کے ذریعے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے یہ سارے کام کیسے کرنے ہیں، امیج بلڈنگ کیسے کرنی ہے. اور وہ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر جب آئے آصف غفور صاحب اور 27 فروری کا ہوا تو پھر دشمنوں نے بھی اس کی تعریف کی. تو اب میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بہتر پوزیشن ہے. آپ کو مثال دوں گا، یہ شوگر کرائسس سکینڈل آیا، اب یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے، لیکن آپ دیکھیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک عمران خان صاحب قربانی نہیں دیں گے اور ان کا استعفیٰ نہیں آئے گا تب تک یہ کچھ بھی نہیں. جبکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی پہلے دیکھا تھا کہ اب ان کے تگڑے ترین وزیر ہیں اسد عمر صاحب، ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے، ان کے بارے میں کمیشن نے کمنٹس کیے ہیں ان کے بیان کے بعد. اس کے بعد رزاق داؤد صاحب، اس کے بارے میں وہ کمنٹ کر رہے ہیں. پھر چیف منسٹر کے بارے میں کر رہے ہیں. اور چیف منسٹر کون ہے؟ وسیم اکرم پلس جناب عثمان بزدار صاحب، جن کی سب سے بڑی وہ جو جیسے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا نا نواز شریف کو جب ان کا چودھری صاحبان کے ساتھ پھڈا ہوا تھا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، تو جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کا قلعہ تو عمران خان ہے، عمران خان صاحب ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ قلعہ جو ہے وہ یہ شوگر کرائسس کے سامنے ٹک سکے. اچھا آپ کو لگتا ہے کیوں آپ کو لگتا ہے اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سب نے مان لیا کہ سبسڈی دی. اگر سبسڈی دی اور غلط دی اور ایکسپورٹ کی اجازت دی تو غلط دی، تو اس میں پھر اگر آپ سی ایم سندھ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، سی ایم سندھ کے بارے میں لکھا ہے نا جی انہوں نے اومنی گروپ کو دی اور غلط دی، تو جب آپ وہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ صابر شاکر نے جو غلطی کی ہے اس کو تو اس کی سزا ملے، لیکن صابر شاکر پہ آگے فل سٹاپ لگا دیں اور سمیع ابراہیم صاحب تک اس کی تپش نہ جائے. یہ ہونا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے ہیں، کچھ سوالوں کے جوابات نہیں بھی دیے. اور جب یہ انہوں نے کہا کہ نیب کو بھیجیں اور اینٹی کرپشن کو بھیجیں اور اس پہ فوجداری مقدمات، تو جب یہ ساری چیزیں نیب کے حوالے ہوں گی تو بات تو پھر آگے پھیلے گی. اچھا ایک صابر مجھے بتائیں آپ بات جو میں نے جو دیکھا، کیونکہ تحریک انصاف میں جب الیکشن ہوا تو الیکٹیبلز آ گئے جس کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ میں آئے، تو پھر انہی لوگوں کو وزارتیں بھی ملنی تھیں. جو ایڈوائزر بھی رکھے پرائم منسٹر نے اپنے ساتھ وہ ٹیکنوکریٹ تھے، وہ کوئی تحریک انصاف کے وہ جو نظریاتی لوگ تھے وہ نہیں تھے. جی ہاں. تو ایک جو تحریک انصاف کی جو پالیسی تھی، جو ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا، وہ ہمیں حکومت کی کارکردگی میں مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس حوالے سے بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ٹیم میں ہیں ان کی تو وہ کور فلسفی تھی نہیں جو تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک پرفارمنس میں بہت سارا گیپ نظر آ رہا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان یہ سب سے بڑی اگر ان کی غلطی ہوگی نا، اور اگر 5 سال کے بعد لوز کرتے ہیں وہ، تو سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا بیگیج وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس منتخب ارکان پارلیمان موجود ہیں اور ان کو آپ چھوڑ کے آپ نے 5 ایڈوائزر رکھے، وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہیں، سلیکٹڈ ہیں. آپ نے معاونین خصوصی رکھے، وہ بھی سارے کے سارے اسی لیے تو غلام سرور خان صاحب اور فواد چودھری صاحب یہ سارے کہتے ہیں کہ وہ آپ ان کے بھی ایسٹس بھی ہوں، اور اب تو خیر یہ اپروول ہو گئی ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اب جب ایسٹس آئیں گے تو ساتھ یہ بھی آئے گا کہ آپ کی کہاں کی شہریت ہے. ہاں، اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جو یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پارلیمان سے فاصلہ وزیر اعظم عمران خان کا اور پارلیمان کا بھی آپس میں فاصلہ اچھا خاصا ہو گیا ہے.
پیدا ہو گیا. پرائم منسٹر بھی بہت کم آتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اصل تو فورم وہی ہے, اصل تو گراؤنڈ وہی ہے. لیکن صابر, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ اچھا نہ ہوتا جو پرائم منسٹر نے پہلے بات کہی تھی کہ میں ہر ہفتے آ کے کچھ سوالوں کے جواب دیا کروں گا, وہ اگر یہ چیز شروع کرتے, جیسے بہت ساری چیزیں انہوں نے شروع کی ہیں, تو پارلیمنٹ میں آ کر اگر وہ کم از کم چلے ہفتہ نہیں 2 ہفتوں میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ سوالات کا جواب وہ خود دیتے, فیس کرتے اپوزیشن کو, تو پارلیمنٹ کی ڈگنیٹی میں بھی اضافہ ہوتا. پرائم منسٹر کی جو اپنی سوچ ہے وہ بھی سامنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلتی. 100% ان کو آنا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ نے کرکٹ کے پلیئر ہیں اور آپ نے یہ کہنا کہ جی میں تو کرکٹ پہ گراؤنڈ میں جائے بغیر کھیلوں گا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. جو اپروچ بطور کرکٹ پلیئر کی عمران خان صاحب کی تھی, وہی اپروچ یہاں بھی ہونی چاہیے. یہاں تو صرف آپ کے پاس ہے نا جی 170 لوگ ہیں نا اپوزیشن کے. جب آپ کرکٹ گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور انڈیا میں آپ نے میچ کھیلا ہے تو لاکھوں لوگ لاکھوں ہوتے تھے جو ہوٹ کرتے تھے, انڈے بھی پھینکتے تھے, چھلکے بھی پھینکتے تھے. سب سے برا ترین کراؤڈ جو وہ انڈیا کا ہوتا تھا. لیکن اگر آپ وہاں پہ وہ فیس کرنے کے لیے تیار تھے اور وہاں پہ آپ پرفارم کرتے تھے, پرفارمنس آپ دیتے تھے, تو پارلیمنٹ میں آ کے بھڑاس نکال لیں دیں. اپوزیشن کو کیا کریں گے جی, بھڑاس نکال لیں دیں. بلکہ جو اس کے اپوزٹ وہ ہوں گے نا ایکسپوز, تو وہ ایکسپوز ہوں گے جو بھی کریں گے. لیکن اگر ایکسپوز نہ بھی ہوں تو جب آپ پارلیمانی نظام پر بلیو کرتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ ہے, وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پر تو آپ کو ویسے بھی جب آپ کی بیس, سر آپ نے طاقت ہی وہاں سے لی ہے. پارلیمان طاقت کہاں سے لیتی ہے؟ عوام سے لیتی ہے نا. عوام کی ایک مجتمع طاقت پارلیمان میں پہنچتی ہے. پارلیمان میں سے آپ تمام اختیارات, آپ کی طاقت, آپ کا سرچشمہ جو ہے وہ پارلیمان ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے منتخب ارکان پارلیمان, دیکھیں نا, ہم جرنلسٹ رپورٹنگ میں آئے, آپ بھی رپورٹنگ میں آئے, ہمیں اگر اپنے ادارے میں آگے بڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تو پھر بالکل انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا, دلچسپی ختم ہو جائے گی, یا ہم ہڈ آرام ہو جائیں گے یا پھر کسی دوسری جگہ. ہمیں گروتھ ملتی رہے گی, پروموشن ملتی رہے گی, کام کرنے کا موقع ملتا رہے گا, تو ہم ظاہر ہے آگے بڑھیں گے. اب پی ٹی آئی میں کیا, منتخب ارکان ایک سائڈ پہ ہیں, دیکھیں نا, ایک ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر وہ آتا ہے تو وہ تو چاہتا ہے نا کہ میں, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں گورنمنٹ میں آؤں اور مجھ میں پوری صلاحیت ہے منسٹری چلانے کی, پارلیمانی سیکرٹری بننے کی, ایم او ایس بننے کی, قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بننے کی. وہ تو یہ سمجھتے ہیں. تو آپ بہت سو کو ادھر کرتے ہیں, وہ تھنک ٹینک سے, قائمہ کمیٹی تھنک ٹینک سے, پارلیمانی سیکرٹریز ہوتے ہیں, وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اب وہ پارلیمانی سیکرٹری کیوں اتنی دلچسپی سے جواب دیں گے جن کے نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ چدراہٹ ان کی ہے, پاور وہ انجوائے کر رہے ہیں, تو ہوٹنگ وہ کیوں سنیں گے ادھر اپوزیشن کے. اچھا, ایک اور بات بھی اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حکمران کامیاب زیادہ رہے ہیں جن کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو ان حکمرانوں کی رائے سے اختلاف کرنے کی ہمت رکھتے تھے. اب جو الیکٹڈ آدمی ہے اس میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں جا کے جواب دینا ہوتا ہے, وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جن کی وہاں پر موجودگی صرف اور صرف آپ کے ایک وہ کہتے ہیں نا اسٹروک آف پین کی مرہون منت ہے, تو ان کے منہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جہاں پہ وہ آپ کو خفا کرنا چاہیں, آپ کو ناراض کرنا چاہیں, یا اگر آپ کو غلط بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں. یہ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد وہ لوگ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں جو ان کی رائے سے کسی جگہ پر اختلاف کر سکیں ڈسکشن میں اور کوئی متبادل انہیں دے سکیں. کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے ایسا؟ نہیں, موسٹلی ایسے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ بہت ساری کبھی کبھی ہم ملتے ہیں پرائم منسٹر سے تو بہت ساری چیزوں کا ان کو علم نہیں ہوتا, ان تک بھی کنٹرولڈ قسم کی تصویر جا رہی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار کی راہداریاں جو ہیں وہ بڑی ظالم قسم کی سازشی اور ٹھیک ہے نا, تاریخ ہوتی ہیں. ہاں, ان تک وہ انفارمیشن ہی جاری ہوتی. تو صورتحال پھر ایک اور بھی ہے نا, وہی بات ہے کہ اگر آپ نے کرکٹ کھیلی ہے تو پھر کرکٹ کے اصولوں کے مطابق ہی کھیلی ہے, وہاں پہ ہاکی کے اصول تو نہیں آ سکتے. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے, پاکستان کی میں رہ کے پالیٹکس کرنی ہے
تو پھر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمان ہے، تو پھر تو وہ تمام بنیادی جو تقاضے ہیں وہ تو یہی پورے کرنے پڑیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں الیکشن پالیٹکس کریں لیکن کہیں کہ میں نے امریکن سٹائل کی کرنی ہے یا برٹش سٹائل کی کرنی ہے، وہ تو پاسبل نہیں ہے. فرینچ سٹائل کی کرنی ہے، وہ تو پاسبل نہیں ہوگی. اچھا میں نا ایک اور چیز، اب اگلا آ جائیں، الائنس ہیں جی، الائنس پارٹیز ہیں. آپ محسوس کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یا پرائم منسٹر عمران خان کو ڈیفینڈ کون کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کے چند لوگ، پی ٹی آئی کے وزیر کرتے ہیں. ایون الائٹ بھی نہیں آتے. ایم کیو ایم کا بھی آپ کو ایم کیو ایم کا وزیر کبھی نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرتے نظر، پاکستان مسلم لیگ کاف کبھی نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرتے ہی نظر آتا. جی ڈی اے کبھی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. یہ جو اتحادی ہیں وہ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ درمیان میں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے اور اونرشپ نہیں ہے. ایک خان صاحب ایسے لگتا ہے کہ وہ الگ تھلگ سے بیٹھے ہیں، باقی. اچھا ایک تو آپ نے الائز کی بات کہی نا، اب اگر آپ پچھلے 2 سال نظر ڈالیں تو عمران خان صاحب کا جو اپنی پارٹی ہے، وہ جو پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں یا جو ورکرز ہیں یا جو آفس بیررز ہیں، اگر کوئی پارٹی کی انہوں نے میٹنگ کی ہے تو وہ اس طرح سے کی ہے کہ کنونشن سینٹر میں 5000 بندے بلا لیے ہیں، جو سٹیج پہ پرائم منسٹر کو بٹھا کے عثمان ڈار صاحب نے یا کسی اور نے کوئی بادشاہت کروا دیا اور اس کے بعد ختم. جبکہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو جب تھے، ایون شروع میں نواز شریف میں بھی یہ بات تھی کہ وہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. تو اب جو پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی اصل طاقت ہیں، نوجوان ہیں، آفس بیررز ہیں، ان کے اور پرائم منسٹر کے بیچ میں ہمیں گیپ نظر نہیں آ رہا. بہت زیادہ گیپ ہے جی. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک تو ہے نا بطور پرائم منسٹر ان کی طاقت ہے پارلیمان ان سے کٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کٹی ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پارلیمان اور جو پرائم منسٹر کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کیبنٹ ان کی. ٹھیک ہے، اس میں پارلیمانی سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، اس میں منسٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں ایم او ایس بھی ہوتے ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں، وہ جوڑ کے رکھتے ہیں. اب وہ آدھی سے زیادہ وزارتوں میں تو وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہیں وہ بس اپنا دال دلیا چلا رہے ہیں. اور اس لیے پھر اب آئی ہیں پارٹی. اب ایک پولیٹیشین کی، پولیٹیکل لیڈر کی اصل قوت کیا ہے؟ اس کی پارٹی. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ابھی تک کھا رہی ہے، تو ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کا جو تعلق تھا ورکرز کا، اور پھر جو محترمہ کا جو تعلق تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے اب تک یہ بچی ہوئی ہے. اب اس اور ایک اور بات ایڈ کر دوں، یہ جو نواز شریف کو بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی ہے، اس کی وجہ کہ نواز شریف کا اپنے ورکرز کے ساتھ ایک رشتہ تھا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تب سے تھا. وہ نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی یہ، اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کی یہ خوبی تھی کہ اپنے ورکر کو نہیں وہ بھولتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کچھ ٹکٹیں، کچھ حلقے ایسے ہوتے تھے ایم این ایس کے اور ایم پی ایس کے کہ اس میں وہ کوشچن نہیں کرتی تھی کسی اور کا. نہیں، انہوں نے کہا یہ ٹکٹ تو ہے ان کا، جہانگیر بدر کا ہے، بات ختم. اور وہ ان کا یہ تھا کہ ہر سیٹ جو ہے نا وہ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے پنڈی میں وہ پکا ٹکٹ. تو نواز شریف صاحب کا بھی یہ کام موجود ہے. نواز شریف صاحب آپ دیکھیں، سعید الزمان صدیقی صاحب کو انہوں نے گورنر بنایا، اس وقت بنایا جب اندازہ کریں، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ آئی سی یو میں. ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ کھڑا تھا، جس نے میری وہ منزل حل کروائی تھی، تو ناؤ اٹ از ٹائم ٹو پے بیک. اور ان کو انہوں نے گورنر بنا دیا، سعید الزمان صدیقی صاحب مرحوم کو. اور وہ بڑی مشکل سے اوتھ لے سکے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ کوئی کام نہیں کر سکے، اور ان کی بطور گورنر ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہی چیز اصل پولیٹیکل لیڈر کی جو طاقت ہے، سیاسی قوت جو ہے، وہ تو عوام اور ان کے ساتھ ووٹر، اس کا ووٹ بینک ہے. اب یہاں پہ وہ چیز بھی، اس میں بھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اور ورکرز اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی وہ بہت زیادہ دور ہیں. میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میں لوگوں سے سنتا ہوں، پرائم منسٹر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ. ہی از ویری آلویز ہی از ورکنگ. لیکن اگر وہ اپنے ورکرز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو یہ تو قصور ان لوگوں کا ہے نا جو ان کا شیڈیول بناتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی تک بھی اگر وزیر اعظم عمران خان کو بچایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی
اور ادروائز بھی تو وہ وہی ان کے جو ہے نا مر مٹنے والے کارکن وہ ہیں جو کہتے ہیں خان جو بھی کرے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہ اپنے ٹویٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز کوئی آرگنائز قسم کی ایفرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے. تو یہ پرائم منسٹر کو ان تک ظاہر ہے ان کی اچھا ایک چیز پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. اپوزیشن کے لوگ جن سے جب میری بات ہوتی ہے پرائیویٹ کنورسیشن میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ ڈیزائن ہے کہ پرائم منسٹر نے پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ رکھا ہے جن کو عثمان بزدار صاحب, وہ ان کی کوئی وہاں پر پولیٹیکل کوئی ایسی زیادہ سٹینڈنگ نہیں ہے, تو کسی بھی اسٹرانگ فگر کو وزیر اعظم نہیں لگانا چاہتے تھے. اسی لیے ادھر کے پی کے میں بھی پرویز خٹک کیونکہ 5 سال پورے کر چکے تھے جیسا آپ نے ذکر کیا, ان کو بھی وہاں سے نکال کے محمود خان صاحب کو انہوں نے لگایا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو کچھ وزراء جو طاقت پکڑنا چاہ رہے تھے, عاطف خان وغیرہ, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. جہانگیر ترین صاحب پارٹی میں بہت ایک طاقتور آدمی تھے, بھلے سپریم کورٹ سے نااہل تھے, لیکن وہ بھی شوگر کے سکینڈل میں آ کے. تو آپ اپوزیشن کی یہ جو بات ہے کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس, اس پہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی ایک سوچی سمجھی کوئی اسکیم کوئی, تو اس کو نہیں اگر اور یہ کوئی اگر فرض کریں سوچی سمجھی اسکیم کوئی ہے بھی, کسی کا ڈیزائن ہے بھی, تو الٹیمیٹ ڈیسیجن تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے نا. ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. وہ زبردستی تو اگر انہوں نے اعظم خان کو رکھنا ہے تو رکھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے بزدار کو رکھنا ہے تو رکھے ہوئے ہیں. تو جو باقی فیصلے بھی ہیں وہ ان کے معیار کے مطابق پورے اترتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور جا کے اعظم خان ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان سے کہیں کہ یہ آرڈر کر دیں, بس بات ختم, اگر نہیں مانتے پی ایم کوئی بات نہیں. تو یہ تو نہیں ہو رہا. تو اپوزیشن کی جو بات ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے یا ہے, وہ ان کی اپنی جگہ. نہیں بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک جگہ پہ جا کے پھر یہ اگر بہت اسٹرانگ لوگ نہیں ہیں اور سب کچھ پرائم منسٹر پر ہی ڈپینڈنس ہو جائے گی اور ان کے پاس اپنی پارٹی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, تو الیکشن میں یہ ہانٹ نہیں کرے گا؟ 100% کرے گا. آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب نے بنایا تھا غلام حیدر وائن کو وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے, کمزور تھا, تگڑا وزیر اعلیٰ نہیں تھا. ان کو بنایا تو اس کے بعد جو ہوا, نکل گئی پارٹی نکل گئی, اور منظور وٹو صاحب ایسے قابض ہوئے کہ پھر انہوں نے تختہ الٹ دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ غلطی نہیں کی, پھر اپنے بھائی کو بنایا شہباز شریف صاحب کو. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ کمزور وزیر اعلیٰ جو میں سوچتا تھا کہیں کام کا تو ہے, لیکن جب ایسی سچویشن آئے گی تو وہ مجھے نہیں بچا سکے گا. اور غلام حیدر وائن صاحب کا بھی مسئلہ کیا تھا, غلام حیدر وائن صاحب بھی بااختیار وزیر اعلیٰ نہیں تھے, وہ ان کو بار بار ہدایات لینا پڑتی تھی. ٹھیک ہے جی, اس وقت تو یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ ملاقات کرنی پڑتی تھی ان کو, اور جب وہ کرنی پڑتی تھی تو ظاہر درمیان میں کمیونیکیشن گیپ تو آ جاتا ہے. اور اس لیے پھر منظور وٹو صاحب نے بھرپور انجوائے کیا, اور اس کے بعد انہوں نے غلطی نہیں کی. ایون چودھری برادران, ان کی کتنی ایفیلیشن تھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ, شریف فیملی کے ساتھ, اور ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا 97 میں کہ جی اگلی وزارت اعلیٰ آپ کی ہوگی. لیکن جب الیکشن ہو گیا, جیت گئے, وہ ساری کہانی میں اور آپ اکٹھے تھے جب ہمیں پتہ وہ کہانی سنائی گئی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا کیا خیال ہے جو ابھی دیکھیں مونس الہی صاحب, وہ نہ کسی بورڈ کا ڈائریکٹر ہیں نہ کسی کمپنی کی مینجمنٹ میں, لیکن نام ان کا شہزاد اکبر صاحب بڑے زور و شور سے لیتے ہیں آخر. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم نے ایسی حکومت میں کیا کرنا جو ہماری قیادت ہی محفوظ نہیں ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں چودھری صاحبان چلیں گے آگے سعد خان صاحب کے؟ یہ نا اچانک ہی سارا کچھ گرتا ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے نا, یہ ایک حد تک ہی چلتا ہے اور اس کے بعد دھڑام سے ساری عمارت پھر گر جاتی ہے. اور یہ ذہن میں پتہ نہیں, کیونکہ سچویشن اگر ایک بھی پلیئر ادھر سے ادھر ہو گیا نا, ایک بھی, تو یہ سب کچھ گر جائے, آنن فانن جائے, اور پھر آگے اس کو بڑی جلدی سے بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں. وہ تو بہت مشکل کام ہے. اس کی ریزن ہے, دیکھیں آپ پاکستان مسلم لیگ کاف, پاکستان یہ GDA اور MQM, ٹھیک ہے نا,
ان کے سہارے کھڑے ہیں آپ، نمبر تو آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ نے اپنے وزیروں کے خلاف بھی کام شروع کر دیا۔ اچھا میں صابر آپ کو یہاں پہ روکوں گا، بڑی امپورٹنٹ یہ ڈسکشن ہے اور یہیں سے ہم گے کہ چیزیں اگر خراب ہوں تو ایسی صورتحال میں دھڑام سے یکدم گر جاتی ہیں، ایک دم گر جاتی ہیں۔ تو ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا ایز اے جرنلسٹ کیا اوپینین ہے صابر صاحب کی بھی، لیکن یہ گفتگو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ میں صابر شاکر آج ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو ہم کر رہے ہیں جو اس وقت حالات ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو پنجاب کے چودھری ہیں ان کا جو تعلق ہے تحریک انصاف کے ساتھ، جو حکومت میں جو اتحاد ہے، یہ شوگر کمیشن کے جو فائنڈنگ ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ مونس علائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو کسی مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہے، کسی بورڈ کے ڈائریکٹر نہیں ہے، صرف ایک شیئر ہولڈر ہے۔ تو اب بہت سیانے ہیں چودھری صاحبان، بڑے زبردست، بڑے وزادار لوگ ہیں اور شریف خاندان پر تو بالکل وہ کسی قیمت پر بھی اعتبار کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں بڑی ایک مشکل ہے ان کے لیے ڈیسیژن۔ سو وٹ ڈو یو سی کہ کیا کریں گے؟ دیکھیں عید کے بعد سچویشن تھوڑی سی نا گڑبڑ ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب لاسٹ 2 کیبنٹ میٹنگ میں نہیں تھے، اور ان کی جو آخری ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے تو اس میں انہوں نے بہت بات کی تھی، کھلا کے کی تھی، کھلے ڈلے انداز میں، اور انہوں نے وہی باتیں کی تھیں جو ان کی لیڈرشپ نے کی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ درمیان میں کوئی پورا پیغام نہ پہنچائیں پرائم منسٹر تک۔ تو اس میں یہ فیصلہ کن موڈ آئی تھنک آنے والا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بہت وہ نازک سی صورتحال ہے نا، آپ کے پاس میں میجورٹی نہیں ہے، سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ایم کیو ایم پہلے ہی ناراض ایک دفعہ ہو چکی ہے، پھر آپ کے پاس مینگل گروپ کے ووٹ ہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ کیبنٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف ووٹ دیا ہوا ہے۔ تو جب آپ اتنے کم مارجن کے ساتھ ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ پنگا لے کے تو اس طریقے سے آپ گورننس کو آگے لے کے جا سکیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جو ہے نا وہ اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور برداشت جواب دے جاتی ہے۔ تو آئی تھنک چودھری برادران وہ بڑے منجھے ہوئے پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس آپشن بھی موجود ہے، اور صرف یہ ہے کہ شریف فیملی ان کو پہلے 2-3 دفعہ ڈس چکی ہے برے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ بھی یہ بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک سوچ ہے، چودھری شجاعت صاحب کی ایک سوچ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب بڑے ہمبل وے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، انتظار کریں، اسی طریقے سے چلیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو پتہ ہے اگریسو ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، اور ان کو آسانی سے، اگلی بات ہے کہ ان کو آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیکر چینج کرنے کا فیصلہ کر لیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں، اس کے بعد تو بالکل ہی گیم پلٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو اسپیکر شپ لی تھی وہ بڑے سوچ سمجھ کے لی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی وزارت نہیں لی، انہوں نے اسپیکر شپ لی تھی، اور اسپیکر کا جو چیمبر ہے وہ حکومت اپوزیشن بلکہ اپوزیشن کے لیے زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے، اور 2-3 مشکلیں آئی ہیں تو انہوں نے اپنا اسپیکر کا رول جو ہے وہ ادا کیا۔ حمزہ شہباز ان کے آرڈر، پروڈکشن آرڈر جاری کیے، خواجہ سلمان رفیق پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، اور ان کو وہ اکاموڈیٹ کرتے رہیں ایز اسپیکر۔ پھر ایز اسپیکر وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اس موقع پہ سینک پھنسانا، پھر ایسے موقع پہ کہ جب نون لیگ کی طرف سے آفر بھی موجود ہو، وہ ایک الگ بات ہے کہ آگے جا کے اس آفر کا کیا بنتا ہے۔ تحریک انصاف کے بھی تو نون لیگ کے بہت سارے اراکین اسمبلی سے رابطے ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہیں اور نون لیگ کے ان کے ساتھ بھی ہیں،
ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں. ماضی میں تو جس کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے وہ پارٹی جیتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سپورٹ تو کرتی ہے گورنمنٹ کو اور جو ایشوز ہیں اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن وہ جو ماضی کی سازشیں تھیں حکومتوں کو گرانا، بنانا، توڑنا، وہ نظر نہیں آئی. شہباز شریف صاحب نے کوشش کی ہے، وہ جو پرانی کہانی ایک انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ جانے اللہ جانے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بڑے پاورفل لوگوں سے میری ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ہم تو کابینہ بھی طے کر چکے تھے. تو اس صورتحال میں اگر اسٹیبلشمنٹ ایک منٹ کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ نیوٹرل ہے، تو اتنی طاقت ہوگی اپوزیشن میں، شریفز میں، کہ وہ اس حکومت کو چلتا کر دیں؟ نہیں دیکھیں، ایک بات ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں وزیر اعظم تھا اور میرے ساتھ بات بھی ہو گئی تھی، وہ تو ایک بلف گیم چل رہی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور لالی پاپ دیے جا رہے تھے اور لالی پاپ لینے والے بھی لے رہے تھے، ٹھیک ہے. اور ایکسٹرنل پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا تھا، باہر سے ٹیلی فون کالز بھی کروائی جا رہی تھیں کہ جناب لک آفٹر کریں ان کو، یہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں، ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں. تو وہ سب کے لیے جواب جو جا رہا تھا وہ جا رہا تھا فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کسی نے جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اپنے بڑے کھلے ڈلے دیسی ماحول میں انہوں نے کہا. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملات طے ہو گئے، کابینہ تک فائنل ہو گئے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ 2 صحافی میرے پاس پیغام لے کے آئے تھے. اب شہباز شریف صاحب کو کسی صحافی کی ضرورت ہے؟ جب ان کے 24 گھنٹے وہ تو خود جا کے بغیر، اگر ٹیلی فون اٹینڈ نہ ہو تو وہ جا کے گیٹ پہ ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کہ میں آ گیا تو میری گل سنو، ٹھیک ہے. اور اگر دفتر پہنچ جائے ملاقات نہ ہو تو وہ بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس وقت یہی تھا، یہ صرف لالی پاپ تھا اور بلف گیم چل رہی تھی اور یہ خوش ہو رہے تھے کہ جناب. تو ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ اس سازش میں شریک ہوگی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یا ادھر اسٹیبلٹی تو وہ چاہیں گے، ہاں بالکل، دیکھیں وہ اسٹیبلٹی چاہیں گے، لیکن اس وقت سازش کوئی نہیں ہونی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنل سچویشن دیکھ لیں، کرونا، اکانومی اور انسرجنسیز دوبارہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت خود کوئی بڑا بلنڈر نہ کرے تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ، اپوزیشن سے کوئی خطرہ بظاہر نہیں. ابھی تک تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہی ہے کہ ان کو اپنا گورننس کو ٹھیک کرنا اور اپنی بیس کو، جی دیکھیں اپنی پارٹی کے ساتھ ملیں. آپ نے جب ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا، ٹھیک ہے نا، ایم کیو ایم کے ساتھ، کاف لیگ کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ جب کر لیا، جب آپ نکاح کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ ہسٹری شیٹ لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے تو بامر مجبوری نکاح کیا ہے. جب نکاح ہو گیا تو پھر آپ اس کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں دونوں سائڈ سے. نان و نفقہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو پہلے دن سے پتہ تھا. جب آپ نے نان و نفقے کی ذمہ داری لے لی، اس کے بعد اس میں سے آپ کہیں کیڑے نکالنا شروع کر دیں تو پھر نہیں، گھر نہیں بستے ہوتے، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدمزگی، آوازاری. تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ہی از ایمرجنگ وکٹوریس. اگر وہ ڈیٹ سرونگ کا اعلان کرنا تھا تو وہ بھی انہوں نے کیا، اور حفیظ شیخ صاحب کہتے رہے کہ جی وہ تو میں نے اعلان کرنا ہے کہ آئی ایم ایف نے اسپیشل ریلیف پیکیج دیا. تو شاہ محمود قریشی. پھر ادھر جو اسمبلی میں کرونا پر جو ڈیبیٹ اوپن کرنی تھی، اسد عمر صاحب نے کہا وہ جو ساری رابطہ کمیٹی اور ہیڈ کوارٹر ہے اس میں کام تو میں کر رہا ہوں، تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں کریں گے. لیکن پرائم منسٹر نے پھر یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی کریں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو شاہ محمود صاحب ہیں ان کی گرفت پارٹی کے معاملات میں کچھ زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور ترین صاحب کے آؤٹ ہونے کے بعد تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ان کی کوئی ابھی مخالفت اب رہ گئی ہے پارٹی میں. شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں سیزنڈ آدمی ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں اور ان کے دامن پہ کوئی ایسا داغ بھی نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. ان کے بھی وزیر رہ چکے ہیں، پھر نون لیگ کے بھی وزیر رہ چکے ہیں، پھر اب ادھر پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور وزیر خارجہ دوبارہ بنے ہیں. اب ہر آدمی کے ساتھ تو تسلی لگائی جا سکتی.
یہ تو نہیں ہو سکتا. اعتماد تو کرنا پڑتا ہے نا. آپ نے یہاں پہ ایک ٹیم تیار کی ہے اپنی بول میں, ٹھیک ہے نا, یا میں نے ARY میں, جب میں نے ٹیم تیار کر لی اور سب کو جوائن کروا لیا تو اس کے بعد تو پھر ٹرسٹ کے علاوہ تو پھر کوئی نہیں ہے. یا تو پھر آپ کوئی ذمہ داری نہ دیں کسی کو. جب آپ ذمہ داری دے رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں ایک بندہ گھوم رہا ہے آپ کا میسنجر بن کے, تو اس کے اگر آپ ٹانگیں کھینچیں گے تو اس کا نقصان تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو ہی ہوگا, ان کو تو نہیں ہوگا جو کر رہا ہے. ان کے پاس تو آپشنز پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں. تو اس لیے یہ تو ہر جگہ مسلم لیگ نواز میں آپ دیکھ لیں کہ چودھری نثار علی خان اور پرویز رشید صاحب کے درمیان کتنے اختلافات تھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی آواز سے, ابھی بھی شاہد خاقان عباسی صاحب, حسن اقبال صاحب, جاوید لطیف صاحب, 100 گروپس ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے, ایک پیپلز پارٹی پنجاب کی سوچ ہے, ایک پیپلز پارٹی سندھ کی سوچ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے بھی اندر یہ آوازیں تو موجود ہیں, لیکن اگین یہ ہے کیپٹن پہ ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کو کس پوزیشن پہ اور کیسے کھلاتا ہے اور سمراٹ کیسے سمیٹتا ہے. صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور اپنی اس گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. میڈیا پر بات کر لیتے ہیں, آخری ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. شوگر کمیشن بنایا اور بڑے بڑے لوگ نکلے جو مل اونر تھے, اور دوہرے کھاتے. میڈیا کے حوالے سے بھی مقدمے بنے ہوئے ہیں, ساری انویسٹیگیشن وغیرہ بھی ہو رہی ہے. جو ایک اپوزیشن کی طرف سے یا کچھ ہمارے اپنے صحافتی حلقے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے پابندیاں لگائی ہیں, یہ جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, یہ جو پکڑے جا رہے ہیں, اس کا تعلق بیانیے سے ہے, اس کا تعلق کرپشن کے چارجز سے نہیں ہے. اور پھر جو بین الاقوامی بہت ساری تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی ریئیکشنز وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں بیچ میں. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے اس کو انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں پہ میڈیا کو مادر پدر آزادی ہے اور میڈیا اس سے کہیں زیادہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ خود امریکہ میں رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں واشنگٹن پوسٹ میں, نیو یارک ٹائمز میں جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری ہے, عراق وار ہے, افغان وار ہے, لیبیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی خبر موسٹلی جو آفیشیل ورژن ہے اس کے مطابق ہی چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ انٹرنیشنل افیئرز میں, سیکیورٹی کے افیئرز میں میڈیا اپنے اداروں کو سنتا ہے. بالکل. کچھ ریڈ لائنز ہیں بالکل وہ عبور نہیں کی جاتی. ایسا ہی ہمارے ہاں تو بالکل عجیب و غریب ہی ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کو پوچھے ہی نہ, ہم جو دل کرے ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کریں, اپنے ملک کے بارے میں بات کریں, اپنی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کریں, تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات, یہ میڈیا نہیں باقی بھی اوورآل میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹ میں نہ اتنی سخت ہے, نہ پاکستان کے اداروں میں اتنی سخت ہے, نہ ہمارے سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس آدمی کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ مشکوک ہے تو آپ اس کو اس جرم میں سزا دے سکیں. یہ تو آج تک نہیں ہوا. اگر آپ نے کوئی دیکھا ہے کسی کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈان لیگز ہمارے سامنے ہیں. اس سے پہلے پیچھے چلے نہیں, شیخ مجیب گرفتار ہو گیا, ایک سکینڈل پکڑا گیا, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے بعد جو ایک طوفان مچا اور اس کو رہا کروایا گیا. رہا کروانے کے بعد پھر وہی کچھ ہوا جو وہ اگرتلہ سازش کے, ٹھیک ہے, وہی کچھ ہوا. تو ہمارے ہاں اب بھی اب کسی, یہ تو خیر بہت تگڑے لوگ ہیں نا جی, پولیٹیشنز ہیں, میڈیا ہے, یہ تو بڑے بڑے ٹائکون, ٹھیک ہے نا, ہر بندہ ہی, ان کو تو دور کی بات ہے. آپ تو شکیل آفریدی کو نہیں پکڑ سکتے, ٹھیک ہے. شکیل آفریدی اس وقت جیل میں, نام کی جیل ہے, لیکن وہ اس کے لیے میسیج بھی آتے ہیں اور ان میسیجز کو اکوموڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اور پھر ریاست کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ کیا کرے.
لیکن اگر ریاست میں سخت نہیں ہوگی اور وہ جو دشمن کا بیانیہ خاص طور پر یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے تو اس میں ابھی میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر وہ اس کرنل صاحب کی ایک بیوی کا انڈیویجول ایکٹ تھا، وہ ویڈیو چلا کے جس طرح پاکستان کی فوج پر یہ پچھلے دنوں پوری ایک ان کو بدنام کرنے کی، امیج کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی. اگر ایسی جگہوں پر بھی ریاست میں سخت نہیں ہے اور وہ جو سائبر کرائم کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے تو پھر یہ سب حفاظت کیسے ہوگی ہر چیز کی؟ اس کے لیے تو ایک لمبی لڑائی ہے، اور جب تک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تگڑے نہیں ہوتے، اسٹیٹ تگڑی نہیں ہوتی، تب تک پاسبل نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ جتنے بھی بلاسفیمیز کے تھے لوگ، وہ سب چلے گئے باہر، اور باہر جا کے وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں پکڑ سکے، ریاست ان کو نہیں پکڑ سکی. کہیں نہ کہیں اتنی کمزوری موجود ہوتی ہے کہ وہ نکل جاتے ہیں، بلکہ نکال دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے پریشر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور یہی پولیٹیشین میں، یہی میڈیا، عام شہری کو نہیں پکڑ سکتے. جی شکیل آفریدی ایک ڈاکٹر ہے نا، اس کو نہیں پکڑ سکے آپ. وہ پڑھا ہے جیل میں، آپ آگے پڑھیں. کلبھوشن یادیو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو آپ سزائے موت نہیں دے سکتے، کمزور ہے. اور اگر کوئی تگڑی ریاست ہوتی، ٹھیک ہے جی، ہمارے پڑوس میں انڈیا دیکھ لینا کیا کر رہا ہے، تہس نہس کر رہا ہے. ظلم، دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کی اس وقت اعلیٰ ترین مثال ہے ہمارا انڈیا جو ہے. مقبوضہ کشمیر دوسری، وہ اس لیے کہ ان کا نیریٹو وہ بیرونی آقاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اگر پاکستان میں آپ کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں وہ فوراً آ جاتے ہیں. یہ ایل او سی پر وائلیشنز ہوتی ہیں، فالس فلیگ آپریشن کی باتیں بھی انڈیا کی طرف سے آتی ہیں، ان کی طرف سے تڑیاں بھی آتی ہیں. یہ آپ آگے چل کر اگلے 2 4 6 مہینے میں آپ دیکھتے ہیں یہ صورتحال کچھ ایگریویٹ ہوگی؟ سر یہ گراؤنڈ پہ یہ سیریس تھریٹس ہیں. میری تو دونوں سائڈ پہ جو بات ہوئی ہے، سول ملٹری دونوں سائڈ سے، اور وہ سیریس تھریٹس موجود ہیں. یہ تو کرونا کی وجہ سے تو معاملہ رکا ہوا ہے، رک گیا ہے، لیکن انڈیا کی ابھی بھی پلان یہی ہے کہ جناب کوئی پٹھان کوٹ پلوامہ جیسا کوئی ڈرامہ کیا جائے، اور اس کے بعد اٹیک کیا جائے، کوئی کنٹرول قسم کی جنگ کی جائے، اور اس کے بعد پھر کمپرومائز کیا جائے، اور یہ جو کچھ اس نے کیا اس کو فائنل کیا جائے. یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو. بٹ یہ پاکستان کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کی تو یہ خواہش ہوگی. یہ خواہش ہے ان کی خواہش ہے، ان کا ڈیزائن ہے، اور اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو اس پوائنٹ پر ڈس ایرے کا شکار ہیں، اختلاف کا شکار ہیں. وہ یہاں پہ تو جو پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ وہ دشمنی تک پہنچ گئی ہے ایک دوسرے سے. اب مکالمہ تو بہت دور کی بات ہے، دشمنی کی حد تک ہے، بول چال بند ہے. یہ پہلی دفعہ دیکھا. میری بہت سارے جو با اختیار لوگ ہیں ان سے کبھی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو ساری صورتحال ہے اس کا حل پولیٹیکل ہارمنی ہے. وہ تو ہمیں نہیں نظر آ رہی. ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے تھے. کہ بات یہ ہے، کرپشن، اینٹی کرپشن، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہ جن کا کام ہے وہ کریں گے. ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. پولیٹیشین یہ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر یہ جو بات ہے کہ یہ روزانہ وزیر آ کے شہزاد اکبر صاحب اور یہ دوسرے لوگ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک تقریر شروع کر دیتے ہیں، بھئی اگر کوئی ایویڈنس ہے تو آپ جائیں عدالت میں لے جائیں، عدالت جانے جی، ایف آئی اے جانے. یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایف آئی اے کا کام ہے، یہ نیب کا کام ہے، یہ اینٹی کرپشن کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے. کسٹمز کورٹ موجود ہیں، بینکنگ کورٹس موجود ہیں، احتساب عدالتیں موجود ہیں، ڈرگس کورٹ موجود ہیں. تمام کے تمام جب ساری موجود ہیں وہ کریں. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جی ڈیلیور کرنا، عوام کو دینا، لینا نہیں ہوتا، عوام کو دینا ہوتا ہے. تو وہ کام کریں، اور آخر میں جو کھیتی آئے گی، جو پھل ملے گا وہ تو یہی ہے نا. آپ بھی رورل بیک گراؤنڈ سے، میں بھی رورل بیک گراؤنڈ سے، تو ہم فصل تیار کرتے ہیں نا. جڑی بوٹیاں تو اگتی رہتی ہیں، گھاس پھاس اور کیڑے مکوڑے آتے رہتے ہیں. آپ اگر ساری توجہ ان کی طرف در دیں اور اپنے پودوں کی آپ یاری چھوڑ دیں کہ نہیں پہلے میں ذرا ان دنوں نبڑ لوں، تو وہ تو پھر معاملہ خراب ہے. معاملہ خراب. بہت بہت شکریہ صابر شاکر آپ کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی صاحب کی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।